बुलंद आवाज से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु इजाजत है जी, गुफ्तगू शुरू की जा सकती। ये पहला सवाल है कि हमारे गांव का एक मौलवी है, वो कहता है कि नबी ने फरमाया था कि हजरत अबू बकर जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं, जबकि वो खुद ही कहते हैं कि जन्नत में सब लोग जवान होकर जाएंगे। तो उसमें सवाल भी और जवाब भी है। रसूल का हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ये नाबिल मवद्दत सुन्नी भाइयों की किताब है, शेख सुलेमान कंदूजी ने, और अरहजुल मुतालिब भी अहले सुन्नत की किताब है। दोनों में ये वाक़या लिखा है कि जब नबी ने ये हदीस कही तो एक बूढ़ा साहबी उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा कि अगर ये जवानों के सरदार है तो बूढ़ों का सरदार कौन है? नबी ने मुस्कुराकर जन्नत में बूढ़े का काम क्या है? उसने कहा कि मौला जन्नत में बूढ़े का काम क्या? बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे। रसूल ने कहा बूढ़ा भी जन्नत में जाएगा तो जवान होके जाएगा। अली की मोहब्बत बूढ़ों को जवान कर देती है और अली का बूझ जवानों को बूढ़ा कर देता है। जिसने पंचतन पाक से सुलह करी उसने मुझसे सुलह की, और हमारे गांव का मौलवी कहता है कि माविया ने इमाम हसन से सुलह की थी। माविया ने इमाम हसन से सुलह नहीं की थी, इमाम हसन ने शराइत लिखवाई थी। अगर माविया की सुलह इमाम हसन से मानेंगे फिर ये मानना पड़ेगा कि सुलह हदैबिया में मोहम्मद ने काफरों से सुलह कर ली थी। वो भी नबी ने शराइत लिखवाई थी, शर्तें लिखवाई थी, वो सुलह नहीं थी। शर्त लिखवाई नबी ने, और सुलह हदैबिया हर मुसलमान घर के बच्चे बच्चे को याद है, इस्लामियात में पढ़ाई जाती है कि नबी ने उन काफरों के साथ कुछ शराइत पे दस्तखत करवाए कि ये शर्तें हैं। उसमें पहली शर्त ये थी कि अगर शराइत जो रखी गई थी वो इस्लामियात में लिखी हुई है कि अगर काफरों का कोई शख्स मदीने आ जाएगा मक्के से तो हम उसे वापस कर देंगे। अगर यहां से कोई शख्स वहां चला गया, मुसलमानों का कोई शख्स मक्के चला गया, तो वो वापस नहीं करेंगे। उन्होंने शर्त लिखी, रसूल ने दस्तखत कर दिए। जिन बंदों को नबी की नबुव्वत पे शक था उन्हें सुलह में शक हो गया। उन्होंने कहा यार सुलह इतनी नीचे होकर सुलह क्यों की, एडी लिफ्ट के सुलह क्यों की? ये शर्त कितनी बुरी है कि हमारा कोई बंदा चला गया और हम वापस नहीं करेंगे, उनका कोई बंदा आ गया तो हम वापस करेंगे। रसूल ने कहा तुम्हें हिकमत मोहम्मद का नहीं पता, हिकमत रसूल क्या है? क्या हिकमत है? फरमाया अगर उनका कोई बंदा काफरों का हमारे पास आया, थोड़ी देर अपने पास रखेंगे, जब उसे वापस भेजेंगे वो जाके बताएगा जादूगर नहीं, उसका इखलाक ऐसा है, उसकी सीरत ऐसी है, उसका किरदार ऐसा है। चले ठीक है। और अगर हमारा कोई बंदा वहां चला गया, रसूल ने कहा अगर हमारा कोई बंदा वहां चला गया तो अच्छी बात नहीं, हमारा एक मुबल्लिग वहां चला गया, वहां जाके भी वो हमारी बात करेगा। लिहाजा वो शराइत थी। इसी तरीके से इमाम हसन ने माविया से जो शराइत लिखवाई थी वो पहली शर्त ये थी, जो सुन्नी जिस किताब में चाहोगे मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। मौलवी की हुजरे में बैठ के बात करनी होती है, हमने बात गदीर की तरह चौक में करनी होती है। या तो उस मेरे मेहरबान मौलवी को मजलिस में लेके जाएं, अगर आप मजलिस में नहीं लेके जा सकते तो मजलिस खत्म होने के बाद मुझे उसके पास लेके जाएं। हुजरे में बैठ के बातें वो करता है जिनका पीर हुजरे में पीर बना हो। हम चौक में गुफ्तगू इसलिए करते हैं कि हमने अली हुजरे से नहीं, हमने अली गदीर के मिंबर से लिया है। सुन्नी किताबों में लिखा है कि जब इमाम हसन ने शराइत लिखवाई तो पहली शर्त यह थी कि आज के बाद माविया कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। उसने दस्तखत किए, उसके दस्तखत करना इस बात की गवाह है कि पहले ना कुरान पे अमल करता था ना वो सुन्नत पे अमल करता। दूसरी शर्त मेरे मौला हसन ने लिखवाई थी, दूसरी शर्त मेरे मौला हसन ने लिखवाई थी कि आज के बाद कोई भी कुत्ता मेरे बाबे अली को नहीं भौंकेगा, क्योंकि ये नमाज जुमा के खुतबों में अली को भौंक भौंक के अपनी माँ
ماؤں کے نپاک دودھ کی خیانت کی گواہیاں دیتے رہے. وہ 1070 خطیب مر گئے، ذکر علی کا آج بھی زندہ ہے. وہ بات سے اپنے قبروں کے جہنم میں چلے گئے، لیکن ذکر تو ابو طالب کے بیٹے کا آج بھی زندہ ہے. ذکر اس کا مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جاتا ہے. اس ذکر کا وارث کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے. اگر مقابلہ کرنا ہے یا تو علی جیسا کوئی رہبر سامنے لے کے آؤ. میں کتاب کا نام ممبر پہ لے رہا ہوں، چوک میں لے رہا ہوں. کتاب کا نام احتجاج تبرسی ہے، سنی بھائیوں کی کتاب ہے. علی کا خطبہ احتجاج ہے. 3 دن محمد کا جنازہ گھر میں پڑا رہا اور 3 دن بڑے بڑے بندے آپس میں حکومتیں باندھتے رہے. 30 دن علی سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچا. علی نے اپنی تلوار کو سقیفے کی ریت پہ رکھا. علی نے سقیفے کی ریت پہ تلوار کو گاڑ کے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھے علی نے کہا 3 دن تک محمد کا جنازہ گھر میں پڑ رہا، تم محمد کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ تم نبی کے کفن پہ کیوں نہیں آئے؟ تم نبی کے دفن پہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے دیکھا یا علی تو جنازے میں بیٹھا تھا، ادھر ہم حکومتیں بانٹ رہے تھے. علی نے کہا کیا کیا تم نے اپنی حکومت کا؟ انہوں نے کہا اسے وزیر بنا دیا، اسے امیر بنا دیا، اسے وزیر بنا دیا، اسے امیر بنا دیا. اتنا کہنا تھا یا علی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی. فرمایا تم سب نے میرے فیصلے کو ترجیح کیوں نہ دی؟ کہنے لگے ہم زیادہ تھے تو اکیلا تھا، ہم زیادہ تھے تو اکیلا تھا. علی نے کہا جتنے بھی زیادہ تھے کیا تم میں سے کوئی کعبے میں پیدا ہوا تھا؟ بولے نہیں ہوا تھا. کسی نے نبی کی زبان چوسی تھی؟ بولے نہیں چوسی تھی. کسی نے نبی کے گھر تربیت پائی تھی؟ بولے نہیں پائی تھی. کسی نے نبی کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا تھا؟ بولے نہیں سیکھا تھا. کوئی شیب ابی طالع میں رہا تھا؟ بولے نہیں رہا تھا. کوئی خطرے کے بستر پہ سویا تھا؟ بولے نہیں سویا تھا. کسی نے محمد کی امانتیں واپس کی تھی؟ بولے نہیں کی تھی. کیا کوئی فاتح میدان ہے؟ بولے نہیں ہے. کیا کوئی فاتح خیبر ہے؟ بولے نہیں ہے. کیا کسی نے احد میں محمد بچایا تھا؟ بولے نہیں بچایا. کیا کوئی خندق میں کل ایمان بن کے گیا تھا؟ بولے نہیں گیا. کوئی یسوف الدین ہے؟ بولے نہیں ہے. کوئی قائد غیر مجلین ہے؟ بولے نہیں ہے. کوئی فاتح درین ہے؟ بولے نہیں ہے. کوئی نقطہ بھائی بسم اللہ ہے؟ بولے نہیں ہے. کسی کے دروازے پہ تارا کمی بن کے آیا تھا؟ بولے نہیں آیا تھا. کوئی پردے کے پیچھے بولتا ہے؟ بولے نہیں بولتا. کوئی آدم کا مشکل کشا ہے؟ بولے نہیں ہے. کوئی نوح کا حاجت روا ہے؟ بولے نہیں ہے. کوئی ابراہیم کا مشکل کشا ہے؟ بولے نہیں ہے. کوئی حسنین کا بابا ہے؟ بولے نہیں ہے. کوئی زہرا کا شوہر ہے؟ بولے نہیں ہے. علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا آؤ عرب کے جاہلوں مقابلہ علی سے کرتے ہو. میں نکاح سے، میرا باپ نکاح سے، میرا دادا نکاح سے، میں نکاح سے، میرا باپ نکاح سے، میرا دادا نکاح سے. ہم نکاح والوں کے بیٹے ہیں، تم گناہ والوں کے بیٹے ہو. یا تو علی جیسا کوئی رہبر لے کے آؤ. ہمیں فخر ہے ہمارا رہبر کل بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے قیامت والے دن کچھ بندوں کو اندھا کر کے محشور کیا جائے گا. سورہ یونس. اندھے کر کے اٹھایا جائے گا. کیوں؟ بِذَالِکَ لِقَاءُ اللہ. یہ اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے تھے. خدا قرآن میں کہتا ہے ان بندوں کو میں اندھا کر کے اس لیے اٹھاؤں گا، یہ مانتے نہیں تھے کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. تفسیر عیاشی ہے، بندہ تفسیر پوچھنے کے لیے آ گیا میرے چھٹے امام کے پاس. اس نے صادق امام کی بارگاہ میں آ کے پوچھا. اس نے کہا قرآن میں آیت ہے صلی اللہ محمد اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. کیا اللہ سے ملاقات ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا کیوں نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کیا قیامت والے دن اللہ سے ملاقات ہوگی؟ امام نے مسکرا کے فرمایا یہاں بھی ہو سکتی ہے. سر اٹھانا جو عقیدے والے بندے بیٹھے ہو، میں نے کتاب کا نام ممبر پہ لیا ہے. اس نے کہا مولا قیامت والے دن اللہ سے ملاقات ہوگی؟ فرمایا یہاں بھی ہو سکتی ہے. جسم تھر تھر کانپا. اس نے کہا اللہ سے ملاقات یہاں کب؟ فرمایا ابھی. اس نے کہا کیسے ہوگی کہنا تھا یا امام نے چہرے سے نقاب اٹھایا؟ فرمایا ایسے ایسے کہنا تھا. اور امام نے کہا زیارت اللہ و زیارت اللہ، ہم 14 کی زیارت ہی اللہ کی زیارت. یہاں بھی ہم ہیں وہاں بھی ہم ہیں.
یہاں سے علی سے بچو گے تو قبر میں علی، قبر سے بچو گے تو حشر میں علی، حشر سے بچو گے تو کوثر پہ علی، کوثر سے بچو گے تو میزان پہ علی، میزان سے بچو گے تو جنت کے دروازے پہ علی۔ کہاں کہاں علی سے بچو گے؟ علی ہر جگہ ہوتا ہے، بس منافق کے دل میں نہیں ہوتا۔ ہر چیز پہ سمجھوتا ہے، ولایت علی پہ سمجھوتا نہیں، عزاداری حسین پہ سمجھوتا نہیں۔ شیعہ کی پہچان ہی ہے علی ولی اللہ، تمہارا شناختی کارڈ ہے علی ولی اللہ، تمہارا تشخص ہے علی ولی اللہ۔ عزاداری حسین اور ولایت علی، جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں، جو ماں کی گود میں واجب ہو اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ ولایت علی مستحب نہیں، واجب ہے۔ جاؤ کسی بھی شیعہ مدرسے میں جا کے، بڑے سے بڑا شیعہ، کیونکہ آج کل بندوں کو علم کا ہذیان ہو چکا ہے، جس بندے کی تھوڑی عربی ٹھیک ہو جاتی ہے وہ علی کو بھونکنا شروع کر دیتا۔ بنی امیہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس چوس کے جوان ہونے والے گندے اور بکے ہوئے مورخ آج بھی علی کو بھونک رہے ہیں۔ جاؤ کسی بھی مذہب شیعہ کے گھر سے جا کے، مدرسے سے جا کے توضیح المسائل اٹھا کے دیکھو، ہر مجتہد کی توضیح المسائل اٹھاؤ، ضامن میں ہوں، احکام المسائل سے لے کے توضیح المسائل تک۔ شیعہ مذہب میں پیش نماز کی شرطیں ہیں، باقی کسی مسلک کے ہاں نہیں، بولو سب شیعہ مذہب میں پیش نماز کی شرطیں، شرطیں پڑھنا۔ کسی بھی مولوی سے جا کے کہا جی ہمیں پیش نماز کی شرطیں بتائیں، پیش نماز کی شرطیں ہیں بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، بالغ ہونا چاہیے، صاحب عقل ہو، مرد ہو، اور 12 آئمہ کا ماننے والا ہو۔ اگلی ایک شرط ہے حلالی ہو۔ علی حق نعرہ برائے صحت و سلامتی علامہ آصف رضا عربی بلند۔ ہر مومن جیے، ہر موالی جیے، ہر حسینی جیے، ہر عزادار جیے، ایک شرط ہے حلالی ہو۔ جب میرے قریب بیٹھو میرا ساتھ یہاں نواز حسینی صاحب، کتنی اخلاق سے بری بات ہے، بندہ یہ تو پتہ کر سکتا ہے بندہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے جا۔ میں صرف شیعوں کی بات کر رہا ہوں، تکلیف بیگانوں سے نکل کے اپنوں میں آ گئی ہے۔ بندہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھنے سے پہلے بندہ یہ تو پوچھ سکتا ہے کہ سرکار آپ نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی؟ پتہ چل گیا عالم ہے، دیکھ لیا جوان ہے، بالغ ہے، گفتگو کی پتہ چل گیا صاحب عقل ہے۔ آپ شیعہ اثناشری ہیں، 12 ائمہ کا ماننے والوں، پتہ چل گیا شیعہ اثناشری ہے۔ کتنی بری بات ہے بندہ نماز پڑھنے سے پہلے پوچھے مولوی صاحب میں نے آپ کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ حلالی ہیں؟ پوچھ سکتا ہے کوئی بندہ؟ شرط کیوں رکھی؟ مذہب اہل بیت میں یہ شرط آئی کیوں؟ بندوں نے پوچھا میرے صادق امام سے، جب میرے مولا نے فقہ ترتیب دی کہ مولا پیش نماز کی شرطیں تو لکھوا دی، آپ کی فقہ ہے، آپ نے ایک شرط لکھوائی حلالی ہو، مولا یہ حلالی کا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا آسان پیمانہ ہے، صرف جا کے یا علی مدد کہنا، چہرہ کھل جائے تو پیچھے پڑھ لینا۔ علی کا بغض سینوں میں چھپتا ہی نہیں، علی کی دشمنی چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم ہے، علی کی دشمنی سینوں کے اندر چھپتی نہیں۔ علی کو ماننے کے لیے ابے کا امیر ہونا ضروری نہیں، اماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ مائیں شریف ہوں تو جہاں علی کو سوچتا ہے وہاں تو علی ہوتا ہی نہیں، تو جہاں علی کو دیکھتا ہے وہاں تو علی رہتا ہی نہیں۔ دنیا آج علی کو سوچنے لگی، علی کہاں ہوتا ہے؟ یہ پیدا نہیں ہوتے۔ تصحیح کرے مذہب شیعہ کا ہر جوان، قرآن کبھی پیدا نہیں ہوتا، قرآن نازل ہوتا ہے، یہ وارثان قرآن ہے، پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کلندر بھی پیدا نہیں ہوا۔ نانا پریشان نہیں ہونا، میں ممبر پہ ہوں، میں حرفوں کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں،
سخی شہباز کلندر کے باپ ابراہیم مجاب، جاؤ جا کے دیکھو آج بھی کربلا میں امام حسین کے پہلو میں کلندر کا باپ سویا ہوا، نام ہے ابراہیم مجاب، نام ابراہیم تھا، مجاب کیوں ملا؟ کلندر کا باپ قبر حسین پہ جاتا، قبر حسین پہ جا کے کلندر کا باپ سلام کرتا، السلام علیکہ یا حسین ابن علی، اے حسین تجھ پہ میرا سلام ہو۔ قبر کے اندر سے کلندر کے باپ کو حسین جواب دیتا، علیکہ سلام یا ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پہ میرا سلام ہو۔ عرب والوں نے حسین کا سلام سنا، ابراہیم کلندر کے باپ کا نام رکھ دیا ابراہیم مجاب، ابراہیم مجاب، ابراہیم مجاب۔ مجاب اسے کہتے ہیں جسے جواب ملتا ہو۔ عرب والے کہتے تھے کلندر کے باپ کو حسین جواب دیتا ہے۔ ایک سال کلندر کا باپ قبر حسین پہ گیا، آواز آئی ابراہیم اگلے سال میری قبر پہ نانا، میں تجھے بیٹا عطا کروں گا، میں تجھے بیٹا عطا کروں گا، جسے دنیا شہباز کلندر کہے گی میں تجھے بیٹا عطا کروں گا۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، عطائیں نازل ہوتی ہے، عطائیں پیدا نہیں ہوتی۔ اب آ کے کلندر سے پوچھ تیرا عہدہ کیا ہے؟ جب شہون کی دھرتی پہ جا کے کلندر کی دہلیز پہ سجدہ کر کے پوچھا کہ تیرے باپ کو تجھے حسین نے عطا کیا تھا، بتا تیری حیثیت کیا ہے؟ کلندر کا میری حیثیت کچھ نہیں ہے، صدقو سہرہ ظالم، میں علی کی گلی کا کتا ہوں، شرم نہیں آتی؟ اس گھر کے کتے بھی نازل ہوتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، سب کہو نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ حیدری علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ یہ نعرہ ولایت لگانا مولوی محمد اعظم کی کمال ہے، ان کا نعرہ ولایت جب لگاؤ اب جواب دیا کرو تو۔ جن بندوں کو گھمنڈ ہے اپنی 2 رکعت کی الٹی سیدھی نمازوں پہ، ہمیں انتظار ہے قیامت والے دن کا، مجھے شدت سے انتظار ہے اس منظر کا جب بڑے بڑے نمازی دوزخ میں جا رہے ہوں گے اور ایک کتا جنت میں جا رہا ہوگا۔ آج نمازیوں کو کھڑے کر کے کہتے ہو نہیں جی حسین کی ماتمیوں کو پوچھتے ہیں، نہیں جی حسین کے ماتم سے اجر کیا ملتا ہے؟ حسین کے ماتم سے کیا ملتا ہے؟ حسین کے ماتم سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ آج میری قوم کے ماتموں کو پریشان کرتے ہو کہ تمہاری زنجیروں سے حسین کو کچھ نہیں ملتا، تمہارے سینے کے ماتم سے حسین کو کچھ نہیں ملتا، تمہارے رونے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، صرف تمہیں نمازیں بچائیں گی، صرف تمہیں نمازیں ہی جنت میں لے کے جائیں گی۔ میں قطعاً نماز کا منکر نہیں ہوں، بندہ حسینی ہو نماز کا منکر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو بندے کہتے ہیں نماز ہو صرف لیکن حسین نہ ہو، نماز ہو حسین نہ ہو، اپنے باپ کی اولاد بن۔ ابھی قرآن ممبر پر لے گیا، بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک ہے، میں خدا کے قرآن پہ تجھے نمازیوں پہ لعنت دکھاتا ہوں، تو مجھے ماتمیوں پہ لعنت دکھ۔ خدا نے قرآن میں کہا فویل للمصلین الذین، خدا نے قرآن میں کہا وائل ہو نمازیوں پہ، لعنت ہو نمازیوں پہ۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے لعنت ہو نمازیوں پہ جو جہنم کے آخری ٹھکانے میں ہوں گے۔ ہے نمازی، اب اس چیز کو یاد رکھنا، اور اب میں تجھے بتاؤں حسین کو رونے کا اجر۔ کامل الزیارات میں روایت، چند بندوں کے نامہ اعمال ہاتھ میں نہیں، اعمال کا وزن ہلکا تھا، فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے تھے، یک لخت ایک آواز آئی، روکو انہیں، ان کے ہاتھ میں ایک ڈبی ہے جس میں سفید موتی ہے۔ کتاب صفحہ 70 میں زامن بندے دوزخ میں جا رہے تھے، آواز ہے ان کے ہاتھ میں ایک ڈبی ہے، ڈبی میں سفید موتی ہے، اس سفید موتی کو نکالا جائے۔ سفید موتی کو نکالا گیا، آواز ہے سارے جنتی۔ فرشتوں نے کہا بارے الہا ان کے اعمال کا وزن ہلکا ہے، فرمایا اس ایک موتی کی وجہ سے، اس ایک موتی کی وجہ سے یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا میرے اللہ اس موتی کی قیمت تو بتا۔ فرمایا یہ وہ آنکھ کا آنسو ہے
جو حسین کی محبت میں نکلا تھا. یہ بات صرف عبادت کے گھمنڈ میں حسین کو چھوڑا. موسیٰ کے دور میں ایک ذات 100 سال تک غار میں چھپا رہا اور 100 سال سجدے کرتا رہا. جب بھی جناب موسیٰ قریب سے گزرتے تو طور سے خدا کہتا موسیٰ جب بھی اس غار کے قریب سے آئے اس زاہد کو میرا سلام کہہ کے آنا. موسیٰ روز سلام کہہ کے جاتا. ایک دن موسیٰ گزرتا یا زاہد نے کہا موسیٰ طور پہ جا رہا ہے؟ ہاں طور پہ جا رہا ہوں. اللہ سے پوچھنا میری 100 سال ہو گئی عبادت قیمت کیا ہے؟ زاہد نے عبادت کی قیمت مانگ لی, عابد نے سجدوں کی قیمت مانگ لی. 100 سال ہو گئے میری عبادت کو, مجھے بتا تیری بارگاہ میں میری عبادت کا اجر کیا ہے؟ موسیٰ نے طور پہ آ کہا میرے اللہ وہ عابد وہ جو 100 سال سے غار میں بیٹھا وہ عبادت کا اجر مانگ رہا ہے. آواز کل اسے قیمت کا پتہ چل جائے گا. اگلے دن وہ عابد اپنے غار سے نکلا نہر سے وضو کرنے کے لیے. پانی کے قریب آئے نہر چل پڑی. جتنا یہ پانی کے قریب آتا اتنا پانی پیچھے چلتا گیا. اتنا چلا یہ دوڑتا دوڑتا تھک گیا, گر گیا, زندگی حلق میں آ کے اٹک گئی, موت کے دہانے میں پہنچ گیا. یا قریب سے ایک سفید لباس والی شخصیت آئی, ہاتھوں میں پانی کا پیالہ. پانی چاہیے؟ لب کا پانی کی طرف دے مجھے, میں تو مر گیا پیاس سے. اس نے کوزے کو پیچھے کر کے کہا کوئی قیمت ہے؟ اتنا کہنا تھا یہاں دیکھ کے کہنے لگا میں نے ساری زندگی کمایا ہی کچھ نہیں, میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں, میں تو کرتا ہی 100 سال سجدے رہا, میں تو کرتا ہی صرف عبادت رہا. اور پھر پانی کس لیے مانگ رہا جب تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں؟ اس نے کوئی ترس کھا, اس نے کہا تیرے پاس ایک قیمتی چیز ہے تو صحیح, کیا ہے میرے پاس؟ اس نے میرے پاس 100 سال کی نمازیں نہیں, سجدے نہیں. اس نے کہا ہے. اس نے کہا دے پانی پی لے. 50 سال کی نمازوں میں ایک گھونٹ طے پا گیا. 50 سال کی نمازیں دیتا ہوں, ایک پانی کا گھونٹ دے. ہاتھ میں کوزا دیا, پانی کا ایک گھونٹ پیا, یا اس نے پانی کا کوزا پیچھے کیا, وہی گھونٹ جو پیا تھا وہ یہاں آ کے اٹک گیا. کہنے لگا احسان کر ایک گھونٹ اور دے, میرا تو یہ بھی گھونٹ حلق میں اٹک گیا. اس نے کہا اگلی 50 سال کی دے. ذہن میں سوچا چل زندگی بچاؤں پھر عبادت کر لوں گا. 50 سال کی اور عبادت دی, 2 گھونٹ پانی کے پیے, یا اس نے کاندھا پکڑ کے ہلا کے کہا تیری 100 سال کی عبادت 2 گھونٹ کے برابر ہے. یہ ہے تیری عبادت کا اجر. اگر تو صرف سجدوں کے زور پہ اہل بیت کو اور حسین کو اور علی کو چھوڑ رہا ہے, پھر شیطان نے علامہ مجلسی حیات القلوب میں لکھتا ہے 6 لاکھ سال عبادت کی ہے. 6 لاکھ سال, 50,000 سال کا ایک سجدہ کیا اس نے. آج بندے ہم پہ سوال کرتے جی فلاں بندہ اتنا برا تھا نبی نے قریب کیوں بٹھایا؟ آپ شیعوں کو آج پتا چل گیا کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا, نبی کو نہیں پتا تھا بندہ ٹھیک نہیں, نبی نے کیوں بچایا؟ اچھا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ شیطان ٹھیک نہیں, پریشان کیوں ہو گئے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس نے سجدے کا انکار کرنا ہے, خدا نے اتنی دیر معصوموں میں کیوں بٹھائے رکھا؟ اتنی دیر معصوموں میں رہ کے شیطان رہا, معصوم رہا. اس کا مطلب ہے کہ ابلیس معصوموں میں بیٹھا ہو. بولو تو صحیح میرے ساتھ. ابلیس ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے. اتنی دیر ان کے ساتھ بیٹھا رہا. یہ سجدے اللہ کو مقبول سمجھ کے نہیں, خلافت کے لالچ میں کر رہا تھا. اور جہاں لالچ خلافت کا ہو, کوئی بندہ تو ہوگا جو محنت میں بولے گا. یہ خلافت کے لالچ میں سجدے کرتا رہا. خدا نے اعلان کر دیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اعلان کر دیا تھا اللہ نے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ابھی بتایا نہیں کہ کس نے بننا ہے, اس نے سجدے تیز کر دیے.
قریب ہونا شروع ہو گیا کہ میرے سجدوں کی وجہ سے خدا مجھے خلیفہ بنا دے گا. لیکن اس بدبخت کو نہیں پتا کہ خلافت بڑے ہونے کی وجہ سے نہیں ملتی. خلافت معرفت کے طور پہ ملتی ہے. خدا نے کہا خلیفہ بننے کا شوق ہے, پڑھو یہ نام کن کے ہیں. پریشان ہو کے دیکھنے لگے, ہمیں کیا پتا کس کے نام ہے. فرمایا جنہیں ان کا عرفان ہی نہ ہو. یا آدم ہم بے اسمائہم, آدم تو بتا یہ نام کن کے ہیں. آدم نے کہا انت المحمود ھذا محمد, انت الاعلی ھذا علی, انت المحسن ھذا حسن, انت قدیم الحسان ھذا حسین علیہ السلام, انت فاطر السماوات والارض وھذا ہی فاطمہ زہرا. ادھر آدم نے پنجتن کے نام لیے. خدا نے کہا اب فرشتوں کرو سجدہ, اب اسے کرو سجدہ, اب اسے کرو سجدہ. میرے اللہ اسے سجدہ کروا جس نے ابھی تک تجھے سجدہ نہیں کیا. میرے اللہ اسے سجدہ کیوں کروا رہا ہے. خدا نے کہا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو انہیں پہچان لے انہیں فرشتے سجدے کرتے ہیں. جو انہیں پہچان قریب رہنے سے عزت نہیں بنتی, ساتھ بیٹھنے سے عزت نہیں بنتی. ابو جہل بھی تو محمد کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا, لیکن اسے محمد کا عرفان نہیں تھا. نوح کی بیوی نوح کے گھر رہتی تھی. بس آخری جملہ اور میں گفتگو ختم کروں. نوح کی بیوی نوح کے گھر رہتی تھی. 950 سال تبلیغ کیا نوح نے, 950 سال. اور کس انداز میں تبلیغ کی. میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا, آپ نے مجھے عزت کے ساتھ, آپ سامنے بیٹھے, میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ میں مجلس پڑھنے جاؤں اور پورا مجمع ہاتھ میں پتھر اور اینٹیں لے کے بیٹھا ہوں کہ تو بول صحیح. مجلس کیا مولوی صاحب ایک حرف بھی نہیں نکلے گا. 950 سال اس مجمع میں مجلس پڑھتا رہا ہے جہاں مجمع کے ہاتھوں میں پتھر ہوتا تھا. اور مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا, خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے شریعت کا آغاز نوح سے کیا تھا. نوح سے پہلے شریعت نہیں تھی, شریعت کا آغاز نوح سے ہوا. اور نوح کا نام نوح نہیں تھا, نام عبد الغفار تھا. نوح پڑھتا تھا تو نوح ہو گیا. نوح پڑھنے کی وجہ سے قوم کے مظالم پہ نوح پڑھتا تھا, نام نوح پڑ گیا, نوح پڑھنے والا. 950 سال تبلیغ کی. 950 سال کے بعد ایک دن تھک گیا لگا اب نہیں ہوتی, عذاب بھیج. حد ہو گئی ہے تیرا نبی, اور روز زخمی ہو کے گھر آتا ہوں, گلیوں میں جاتا ہوں یہ پتھر مارتے ہیں. اور قرآن کی تفاسیر کہتی ہیں نوح گلیوں میں جاتا, قوم نوح کی نوح کو پتھر مارتی, زخمی ہو جاتا, پتھروں کے ڈھیر کے نیچے آ جاتا. جب قوم اپنے گھروں میں چلے جاتی اللہ فرشتوں کو اتارتا, فرشتے زمین پہ آتے, پروں سے پتھر ہٹاتے. نوح زخمی ہو کے کھڑا ہوتا, زخمی نبی کو فرشتے اپنے پر لگاتے. نوح ٹھیک ہو کے گھر چلا جاتا. تم بول لو یا نہ بول لو, نبیوں کو زخم آئے فرشتوں کے پروں سے شفا ملتی ہے, فرشتوں کے پروں کو زخم آئے حسین کے جھولے سے شفا. کہاں سمجھے ہم اس بسم اللہ. ہاں جی میں سناتا ہوں. ہم سلام سے پہلے یا علی مدد اس لیے کہتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمارے سلام کے قابل ہے کہ نہیں. سلام علیکہ, تمہاری سلامتی ہو. سلام کا مطلب ہی ہے تمہاری سلامتی ہو. ہم اس بندے کی سلامتی چاہتے ہی نہیں جو علی کا دشمن ہو. جتنے مرضی ماڈرن دور میں زندگی گزارو, یا علی مدد نہ بھولنا. یا علی مدد تمہاری پہچان ہے. ہم نے یا علی مدد کہا, بندوں کے مقابلے میں بندہ کوئی نہیں ملا, انہوں نے یا اللہ مدد کہہ دیا. اس کا مطلب مولوی اندر سے مان گئے علی کا مقابلہ بندوں کے بس میں ہے ہی نہیں. ہم نے کہا ہم نوکر غازی دے, بندوں نے بھر دی چنگچی, بسیں, رکشے. ہم نوکر صحابہ, میں نوکر صحابہ. 9
ये मोटरवे पे जाना है डोगर साहब, ये चनेर बोर्ड लगा हुआ है, पिंडी बटिया 35 किलोमीटर मैं नौकर साहब बाबा, कोट मोहम्मद 13 किलोमीटर मैं नौकर साहब बाबा। मौलवी साहब जब मैं ये बोर्ड पढ़ता हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं कहता हूँ ये शियों को तंग कर रहे हैं कि शिया परेशान हो जाएंगे, मैं नौकर साहब बाबा। हमें क्या एतराज है? मेरा तो दिल करता है कि मैं अपनी गाड़ी के पीछे लिखवाऊं मैं नौकर सहाबा था और नीचे लिखवाऊं सहाबा किसके नौकर थे। बस मैं गुफ्तगू खत्म करूं, मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम काबिल एहतराम मिंबर पे तशरीफ फरमा ज्यादा बैठा हूं ना, 950 साल तबलीग की, तंग आ गया। एक दिन उन्होंने कहा मेरे लाभ नहीं होती तबलीग, नहीं मानते ना माने, मैं रोज जख्मी हूं, 950 साल हो गए मुझे, ये मुसलमान ही नहीं हो रहे। नूह ने अजाब की दुआ मांगी, जबरील हाथ में खजूरें लेके आ गया, सरकार आप खजूरें खाएं। नूह ने कहा क्या कहने, मांगा अजाब, वो तू खजूरें लेके आ गया। हो सका नहीं परेशान नहीं होना, अल्लाह ने तुझे सलाम भी भेजा है और खुदा ने हुक्म दिया खजूरें खा, और ये जो गुटलियां गिटकें इसे हाथ में रख, इस खजूर को गिटक को जमीन में दफनाना, यहां से खजूर का पौधा पैदा होगा, बड़ा होके खजूर का दरख्त बनेगा। जब खजूर का दरख्त बन जाए उसमें से लकड़ी उतारना, लकड़ी उतार के उसके तख्ते बनाना, उन तख्तों की कश्ती बनाना। मैं कुरान है जो आपके सामने आसानी से पढ़ रहा हूं, तख्तों की कश्ती बनाना, उस कश्ती में जिन्होंने तुझे मान लिया है उन्हें बिठाना। नूह ने कहा भाई वाह क्या कहने, कब इसे दफनाऊं, खजूर का पौधा उगे फिर दरख्त बने, अब इतने साल और लगेंगे, इतनी खजूरें हैं, जबरील किसी और से उतार लूं। जबरील ने कहा तू अल्लाह का नबी है, तुझे नहीं पता बननी है नजात की कश्ती, नजात की कश्ती को यहाँ की लकड़ी नहीं लगती। ओए 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 ओए, नजात की कश्ती को यहाँ की लकड़ी नहीं लगती। हर शिया सुन्नी हदीस पढ़ता है, नबी ने कहा मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की है। या कुरान पढ़ना छोड़ दो या नबी को मानना छोड़ दो, अल्लाह कुरान में कहता है नूह की कश्ती को इस जहां की लकड़ी नहीं लगती। अगर नूह की कश्ती को यहाँ की लकड़ी नहीं लगती तो अहले बैत में कोई बुत परस्त कैसे आ सकता? बिस्मिल्लाह। अहले बैत में भी कोई खाकी नहीं, क्योंकि अहले बैत भी कश्ती नूह है। कश्ती नूह ने बनाने शुरू कर दी। मैं आज की अखबार, आज की एक्सप्रेस अखबार मेरी गाड़ी में पढ़ी, मैं रास्ते में पढ़ रहा था, आज पता था ना कि क़यामत आनी है तो उसमें आज एक खबर आई हुई है कि रूस का एक बंदा है, उसका नाम भी लिखा हुआ है, उसने भी कश्ती बनाई है। तो उसने ऐलान किया हुआ था बड़े दिनों से कि जो मेरी कश्ती में बैठ गया उस पे क़यामत नहीं आएगी। उसमें लिखा है उस पे कोई 13,000 यूरो लगे हैं उस कश्ती पे, और उस कश्ती के अंदर बाथरूम भी है, बच्चों के लिए सीटें भी लगाई हुई हैं, मॉडर्न कश्ती बनाई। नूह ने कश्ती बनानी शुरू कर दी, और कुरान कहता है कि नूह की जो कश्ती बनी उसके कील भी जन्नत से आए। बस आखिरी जुमला सुनो और अकीदे मजबूत करके ना, यहां ठंडक लेके जाना विलायत अली की। नूह ने कश्ती बनानी शुरू कर दी। नूह ने कौम से कहा अब कोई नहीं अल्लाह की बातें, जाओ जो मर्जी करो, मुझे अब उसने हुक्म दे दिया, मैंने अब तुम्हारी गलियों में तबलीग करने कोई नहीं आना, मेरी ड्यूटी है, मैंने बनानी कश्ती। और मैं एक बात यहां भूल गया, नूह ने कहा कि ये कब पौधा बनेगा। जबरील का इंतजार की तो जरूरत ही नहीं, मेरे खड़े खड़े तू गुटली जमीन में दफना, अभी यहां से खजूर पैदा हो जाएगी, और मेरे खड़े खड़े तख्ता उतार, थोड़ी तेरे साथ अमदाद मैं करवाता हूं, तू कश्ती बनानी शुरू कर। नूह मुतमिन हो गया, नूह ने कश्ती शुरू कर दी। नूह की बीवी आती हो, अब जाते नहीं तबलीग पे, उसने कह दिया तबलीग नहीं, अब कश्ती बनेगी, जो बैठ जाएगा वो बच जाएगा। वो सामने तंदूर देख रही है, हाँ उसमें से पानी आएगा। ये जो मुझे पत्थर मारते रहे ना ये बचने हैं ना इनकी औलादें बचनी है। एक बात याद रख, बेशक तू मेरे घर में रहती है, अजाब आना है, अभी भी मुझ पे यकीन, मेरे इख्तियारात की कायल हो जा।
ورنہ جو حجت کے اختیار نہ مانے پھر گھر میں رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ہوئے ہوئے یار تو بھی آ جا. جی بسم اللہ. جی محمودی صاحب دا جی بسم اللہ. انہاں دے والد دا وہ کہندے اے فطرتی گل ہے عورتاں دی جے شرارت تو شرماندیاں نہیں بھراواں وچ سلوک ہوے مطلق کے چاہندیاں نہیں علی جی بھاویں دیر ہوے پر جائیاں لڑنوں راندیاں نہیں اے عورتاں دی گل ہے. یار ڈاکٹر صاحب شعر لکھوا لو ماشاءاللہ. یار برائے سے محترم پی علماء صبردار بھی بلند اللہم صلی اللہ چوچا جی میری بات کیا نو نے بسم اللہ. جی آپ جی ہر حسینی جی ہر آزادار جی ہر ماتمی جی کشتی بننی شروع ہو گئی. نو کی بیوی اس کا نام ہے رابعہ. تالیاں بجا کے لوگوں کو اکٹھا کرتی. قرآن ہے میں کوئی کتاب تو نہیں پڑھ رہا قرآن ہے. قوم اکٹھی ہو کے آتی وہ کہتی دیکھ زمین پہ خشکی اور یہ کہہ رہا ہے کہ پانی آنے والا ہے. معاذ اللہ نوح کے دماغ پہ شک کرتی. اس کا مطلب ہے جو چھوٹے نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ بھی کافر ہے اور جو بڑی حجت پہ ہذیان کی تہمت لگائے. نوح کی بیوی پہ لعنت ہو سکتی ہے وہ میرے مامے کا پوت تو نہیں. یہ حال ہے. کشتی بننی شروع ہو گئی. اب ایک گھر میں رہتی ہے ڈوگر صاحب اور مولوی صاحب منکر اختیارات کی. قرآن کہتا ایک نوح کے بستی میں نوح کے گاؤں میں نوح کے چک میں رہتی ہے. نام ہے اس کا سالبیہ. بلوچ صاحب اسے نوح پہ کوئی اتنا یقین تھا کہ اس کی پوری کائنات میں ایک بکری اور ایک گٹھڑی اور ایک جھونپڑی تھی. نوح کا اعلان سن لیا کہ کشتی بن رہی ہے جو بیٹھے گا وہ بچ جائے گا. روز بکری کھولتی گٹھڑی اٹھا کے نوح کے دروازے پہ آتی تھی. بن گئی تیری کشتی کب چلنا ہے میری سیٹ رکھنا. جو صبح صبح ٹائم جاتا ہے نا چکوں سے شہر کے لیے اکلوتا ٹائم ہوتا ہے 8 بجے جانا ہو تو بندے 6 بجے سیٹ رکھ جاتے ہیں. اب وہ بیچاری مسکین تھی پتا تھا کہ میں غریب عورت ہوں کشتی میں کہیں وی آئی پی بندے نہ بیٹھ جائے. ابھی بننی شروع ہوئی تو وہ آ گئی. اس نے کہا ابھی بن رہی ہے میں پہلے کہہ رہا ہوں میری سیٹ رکھنا میں نے تیرے ساتھ جانا ہے میں نے تیرے ساتھ جانا ہے. آئے صدقے ہو جاؤں اس کے حجت پہ یقین کے. یہ ہے عقیدہ. ایک گھر میں رہتی ہے اور اسے نہیں یقین اور وہ روز آ کے کہتی ہے میں نے جانا ہے تیرے ساتھ. نوح نے کہا ٹھیک ہے. نوح صبح کشتی بنانا تھا وہ روز سویرے آ گئے. کشتی بن گئی. تیسرے نوح نے دروازہ کھولا وہ کھڑی. نوح نے کہا جب بن جائے گی نا بتا دوں گا. تجھے کہا نہیں کہ تو بیٹھ جانا روز آ جاتی ہے میرے گھر. بی بی چپ ہو کے چلے. اسے اتنا بھی پتا تھا کہ حجت کے سامنے بولتے نہیں. ہائے 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 وہ اتنی عقیدے والی عورت تھی اسے پتا تھا حجت کے سامنے منہ نہیں کھولتے. انہوں نے بات کی. اس نے کہا جی معاف کرنا چل ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں. جا رہی تھی نوح گھر کے اندر آیا. یہاں فرشتہ حکم لے کے آ گیا. اللہ کہہ رہا ہے تیرے لہجے میں سختی کیوں تھی. تیرے لہجے میں تبلیغ نہیں تھی. نبیوں کے لہجے ایسے نہیں ہوتے. تو حادی ہے. 950 سال پتھر کھاتا رہا کشتی بنانا دے دی اور عقیدے والوں کو بھی ایسے واپس کر رہا ہے. میں نے پتھروں والی ڈیوٹی واپس لی ہے عزت کے ساتھ گھر بٹھایا ہے. انہوں نے کہا معاف کر دے. آواز قدرت آئی معافی مجھ سے نہیں. جو قریب بیٹھے میرا ساتھ دیتے رہے. ابھی وہ اپنے گھر نہیں پہنچی. اس کے پیچھے ابھی جا میں نبی ہو کے وہ میری امتی ہے معافی مانگنا کا معافی نہیں مانگنا. جا کے اس سے کہے
کہ اب تو میرے گھر نہ آنا، جب کشتی بن جائے تو خود اسے لینے کے لیے اس کے گھر جانا، تو خود جانا۔ اب اسے کیا مطمئن ہو کے گھر بیٹھی رہے، اب ڈیوٹی اس کی نہیں، اب ڈیوٹی تیری ہے۔ اس لیے میرے بارہویں نے کہا تھا کہ میرے ظہور کی دعا مانگو، میرے آنے سے پہلے مر بھی گئے، تم نے کعبے نہیں آنا، میں نے تمہاری قبر پہ آنا، اور تمہاری قبر پہ آگے کہنا اٹھ، تو میرے ظہور کی دعا مانگتا تھا۔ اتنا کہنا تھا بس۔ کشتی بن گئی، تندور سے پانی ابلا، طوفان پھیلا، نوح اپنی بیوی اور بیٹی کو کہتا رہا آ جاؤ کشتی پہ، آ جاؤ کشتی پہ۔ یہ پہاڑی پہ چڑھ گئے، انہوں نے کہا ہمیں پہاڑ بچا لے گا۔ بڑے بڑے بندوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ پہاڑ بچا لیتے ہیں۔ نبی کو چھوڑ کے انہوں نے آسرا لیا پہاڑ کا، نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گئے، نبی کو چھوڑا اور پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ تم نہ سمجھو میں مزہ لے رہا ہوں، نبی کو چھوڑا اور پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ نوح نے جاتے دیکھا، نوح نے کہا میرے اللہ میرا بیٹا ہے، فرمایا لیسا من اہلک، یہ تیرا تھا ہی نہیں۔